अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेशी दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक और मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम सब पर साया फिगन हो चुका है। शुरू ही से अहले इस्लाम का ये तरीक़ा रहा है कि जब ये मुबारक और मुक़द्दस महीना आता है तो उश्शाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, चरागा करते हैं और इस पूरे महीने सरकार की सनाखानी करते हैं और सीरतुन नबी और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक़िद करते हैं। और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को उस दिन उस तारीख़ को जुलूस भी निकालते हैं, झंडे भी लगाते हैं। ये अहले सुन्नत का मामूल है और ये कोई नई बात नहीं, ये शुरू ही से सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में बाज़ हजरात अहले सुन्नत के इन मामूलात पर एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि ये बिदअत है, ये नई चीज़ है। सहाबा ने ऐसा नहीं किया, ताबईन ने ऐसा नहीं किया, तबे ताबईन ने ऐसा नहीं किया, बुजुर्गान दीन ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा तुम कर रहे हो, ये नई चीज़ है, नई बात है, बिदअत है, लिहाजा इसको ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आसार सहाबा से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सबूत मौजूद है। हम कोई भी काम करते हैं तो बग़ैर फ़ायदे के नहीं करते। इंसान की फितरत है, कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें उससे कोई फ़ायदा ना हो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के कहने से ये सारे काम कर रहे हैं। आज की इस नशिस्त में वक्त क्योंकि मुख्तसर है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इन एतराज़ात के जवाबात भी दें और आपको ये बताएं कि ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल मुनक़्क़िद करना, इससे हमें दुनिया और आखिरत में क्या फ़ायदा है। पहला एतराज़, हम लिखते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम इस दिन को ईद का दिन तसव्वुर करते हैं, खुशी का दिन। एतराज़ ये करते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। वो कहते हैं अगर तुम इस दिन यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तुम ईद कहते हो और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हो तो तुम ईद की नमाज भी पढ़ो, फिर तुम सदक़ा फितर भी दो, फिर तुम सारे वो काम करो। इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा। अब इसके 2 जवाब हैं। देखिए, एक जवाब तो ये है, हम ये कहते हैं चलो ठीक है इस्लाम में 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, लेकिन ये बताओ कि ये दोनों ईदें मिली किसकी वजह से? किसने बताया कि ये 2 ईदें हैं? हमें तो नहीं पता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ना। सरकार हिजरत करके जब मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो वहां पर रहने वाले जो थे 2 ईदें मनाते थे, नौरोज और मेहरगान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार हम ज़माने जाहिलियत में ये 2 ईदें मनाते थे, नौरोज और मेहरगान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, तुम्हारे रब ने इन 2 दिनों को 2 बेहतरीन दिनों में तब्दील कर दिया है। अब एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा।
انہی کے صدقے میں یہ عیدیں ملی نا. تو جن کے صدقے میں عیدیں ملی ان کی آمد پر عید نہ منائیں تو کب منائیں؟ عیدیں ہم اسی لیے منا رہے ہیں نا، سرکار نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، اگر نہیں فرماتے تو ہم کیسے مناتے؟ انہوں نے کہہ دیا عید الفطر ہے، ہم نے مان لیا. انہوں نے فرما دیا عید الاضحیٰ ہے، ہم نے مان لیا. تو دو عیدیں جو اسلام میں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں، بلکہ سب سے بڑی عید جو ہے 12 ربیع الاول شریف. اس لیے کہ سرکار کی آمد کی خوشی میں، آمد کی برکت سے یہ عیدیں ملی. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کی آمد پر اگر عید کا دن نہ منائیں تو پھر کس دن منائیں؟ ایک تو یہ جواب. دوسرا جواب، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کر رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، خوان نعمت نازل فرما، تاکہ اس دن کو ہم عید کا دن منائیں. یعنی جس دن ہم پر خوان نعمت نازل ہوگا اس دن ہم کیا کریں گے؟ اس دن ہم اتنی خوشی منائیں گے جیسے عید کا دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مائدہ میں ان کی دعا کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خوان نعمت نازل ہو وہ دن تو عید کا دن ہو جائے، اور جس دن جان نعمت تشریف لائیں، جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں، جس دن جان نعمت تشریف لائیں وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کون سا عید کا دن ہے؟ ان کی برکت سے تو سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت السماوات والارض. اے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. دو عالم کی جان ہے، باعث تخلیق کائنات ہیں. اگر جان نہ ہو تو جسم بیکار ہے، رسول نہ ہو تو کائنات کا وجود بیکار. جب تک سورج میں روشنی ہے، جب تک چاند میں چاندنی ہے، جب تک دریاؤں میں روانی ہے، جب تک آبشاروں میں نغمے ہیں، جب تک پھولوں میں مہک ہے، جب تک موتیوں میں چمک ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں ان کا وجود مسعود بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ انہی کی وجہ سے. تو جب انہی کی آمد پر خوشی نہ منائیں تو پھر کب منائیں؟ پھر کہتے نہیں یہ تو بعد میں شروع ہوا. ہم کہتے ہیں بعد کی بات نہیں کرو، حضور نے تو خود اپنی ولادت کی خوشی منائی. پیر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے. پیر کے دن صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی، اس کی خوشی میں میں روزہ رکھتا. وہ تو خود اپنا میلاد منا رہے ہیں، اپنی ولادت کی خوشی خود منا رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوشی منائی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا. کہتے ہیں صحابہ نے تو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں سب سے پہلے تلاوت، ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، خصائل، شمائل جو بھی ہیں، حضور کے اوصاف حمیدہ، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے، دعا ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. یہ سارے کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتے تھے. تلاوت قرآن بھی صحابہ کرتے تھے، حضور کی ثنا خوانی بھی کرتے تھے، حضور کا ذکر بھی کرتے تھے، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، عظمت، بلندی، رفعت، یہ ساری چیزیں بیان کرتے تھے. اگر وہ نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے، کس طرح پھرتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کس نے ہمیں بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر صحابہ نہ ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فضائل، خصائل، شمائل، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے محفل میلاد نہیں کرتے تھے، ہم کہتے وہ تو اٹھتے بیٹھتے محفل میلاد کرتے، وہ تو چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرتے۔ روایت میں آتا ہے صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، دوسرے نے کہا نوح نجی اللہ ہیں، تیسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چوتھے نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا بے شک آدم صفی اللہ ہیں، بے شک نوح نجی اللہ ہیں، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بے شک اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوصاف بیان فرما دیے، اور صحابہ حضور کے اوصاف اور حضور کا ذکر کرتے رہے، آپس میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، ایک دوسرے کو احادیث سناتے تھے۔ اگر ایک صحابی کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ایک شخص رہتا ہے جس کو ایک حدیث معلوم ہے، وہ اسی وقت نکلتا، سفر کرتا، پیدل یا سواری پر، کیسا ہی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، کیسا موسم ہو، 1000 میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچتا، اس سے وہ حدیث سنتا تھا اور فوراً روانہ ہو جاتا۔ یہ صحابہ کی محبت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو کام صحابہ الگ الگ کرتے تھے ہم نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ تلاوت قرآن کرتے تھے، وہ حضور کی ثنا خوانی کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے، سرکار نے ان کے لیے ممبر بچھایا، کہا اس پہ بیٹھ جاؤ، حسان تم نعت پڑھو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں اور سرکار وہ اشعار سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا جب تک حسان نعت پڑھتے رہتے ہیں جبریل ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں 100 اشعار اور ایک روایت میں 200 اشعار پڑھے، 200 اشعار حضور کے فضائل پر، سرکار کی صفات حمیدہ بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، دعا کی اے الہ العالمین اس کے منہ کی مہر کو مت توڑنا، اس کے منہ کی مہر کو مت توڑنا، یعنی اس کا کوئی دانت نہ ٹوٹے۔ 100 سال کی عمر میں ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، اور راوی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دانت ٹوٹتا تھا ویسا ہی دوبارہ نکل آتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے۔ تو ثنا خوانی کرنا صحابہ کی سنت ہے، تلاوت کرنا صحابہ کی سنت ہے، میلاد بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک محفل میں جمع کر دیا تو یہ کون سا شرک اور بدعت ہو گیا؟ صحابہ متفرق کرتے تھے، ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ پہلے تلاوت ہوئی، پھر حضور کی نعت ہوئی، پھر حضور کے فضائل بیان ہوئے، پھر سلام ہوا، دعا ہوئی، محفل میلاد ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اس چیز کو بدعت کہنا ہی غلط۔ اچھا وہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت جو اچھی بدعت ہو، دین کے لیے معاون ہو، مددگار ہو۔ مثلا تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح باقاعدہ تراویح نہیں ہوئی۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 دن باختلاف روایت، بعض نے لکھا 2 دن اور بعض نے لکھا 3 دن، سرکار نے خود نماز تراویح کی امامت فرمائی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، پھر بھی نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ فرمایا نعم البدعۃ ھذا، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی، یہ نہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر نیا کام غلط نہیں ہے۔ جی صحابہ نے نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم کہتے صحابہ نے تو بہت سے کام بھی نہیں کیے۔
صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے عدم جواز کی دلیل نہیں. یاد رکھیے پہلا اعتراض ان کا یہی ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس طرح جلوس نہیں نکالا, صحابہ نے جھنڈا نہیں لگایا, صحابہ نے گھروں کو نہیں سجایا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے عدم جواز کی دلیل ہرگز نہیں. صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے, ہم کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ صحابہ نے مسجدوں کو پختہ کیا, ہم کر رہے ہیں. صحابہ نے مسجدوں کے مینار بنائے, صحابہ نے مسجدوں میں گنبد بنائے, ہم کر رہے ہیں. تو مسجدوں کا مینار بنانا یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. مسجدوں میں گنبد بنانا بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. اسی طرح مدارس قائم کرنا, دین کا علم سکھانا, صرف نحو, یہ جتنے بھی عربی سیکھنے کی یہ گرامر, یہ ساری چیزیں جو بعد میں علوم مدون ہوئے ہیں یہ بھی سارے بدعت ہو جائیں گے, لیکن یہ دین کے لیے معاون ہیں. بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدعت حسنہ ہے. تو پتہ چلا کہ اس کو مطلق بدعت کہہ کر اور اس کو گمراہی کہہ دینا یا شرک کہہ دینا یا بدعت کہہ دینا کہ یہ غلط ہے, یہ بالکل کم عقلی کی دلیل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور جھنڈے تو ہم نے تو بعد میں لگائے, فرشتوں نے تو پہلے لگائے. حضور کی ولادت ہوئی, صحیح روایت میں ہے, آسمان سے جھنڈے لے کر فرشتے اترے. ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر, ایک طور سینا پر, اور ایک حضور کی جہاں ولادت ہوئی اس جگہ گاڑ دیا گیا. تو جھنڈے لے کر کیوں اترے؟ خوشی منا رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. تو ہم نے تو بعد میں لگایا, فرشتے نے تو پہلے لگا دی. تو پتہ چلا کہ لگانا, جھنڈے لگانے کو منع کرنا یہ بدعت ہے, لگانا بدعت نہیں ہے. نیا کام بدعت ہے نا, تو نیا کام ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو پرانا کام کر رہے ہیں. یہ لوگ نیا کام کر رہے ہیں, ہم پرانا کام کر رہے ہیں. اسی طرح محفل میلاد منعقد کرنا بدعت نہیں ہے, اس کے انعقاد کو منع کرنا یہ بدعت ہے. نیا کام تم کر رہے ہو, ہم نہیں کر رہے. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہے؟ ابو لہب کو تو جانتے ہو نا, جانتے ہیں سب؟ چلو اچھا جانتے ہیں. گستاخ رسول تھا, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اس کی اسی میں گزری, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں. یہاں تک کہ اس کی مذمت میں ایک پوری سورت, سورہ تبت یدا ابی لہب وتب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں نازل کر دی. وہ کافر جو ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچاتا رہا, شان رسالت میں گستاخیاں کرتا رہا, ایسا کافر, اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ جہنم. ایک تو ہے ہی کافر, کافروں کے لیے خالدین فیہا ابدا, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ بیٹھا اپنے گھر میں. کون؟ ابو لہب. اس کی لونڈی آئی اور اس نے آ کر کہا, آقا تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے, بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا, وہ خبر دینے وہ لونڈی آئی کس کے پاس؟ ابو لہب کے پاس. تو اس نے کیا کیا؟ انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. خوشی میں, خوشی ہوئی نا کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں حضرت عبداللہ وصال فرما چکے تھے نا, ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی, اس کو خوشی ہوئی. خوشی میں انگلی کا اشارہ کیا, جا تو آزاد ہے, صرف یہ عمل. ٹھیک. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے, سرکار جوان ہوئے, 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. وہیں سے اس نے دشمنی شروع کر دی. جیسے ہی آپ نے دعوت شروع کی ویسے ہی عداوت شروع ہو گئی. ادھر دعوت شروع ہوئی, ادھر عداوت شروع ہوئی. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی, دعوت کا سلسلہ جاری رہا. وہ نور مکے سے نکلا, پوری کائنات میں پھیل گیا. ایسی ہدایت پہنچائی کہ جو راہزن تھے وہ راہبر ہو گئے, جو بت پرست تھے وہ خدا پرست بن گئے, جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے حیوانوں سے بدتر تھے پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے, فرشتے ان کے مقدر پر رش کرنے لگے. یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نتیجہ. اب کیا ہوا؟ اس نے یہ خوشی کب منائی؟ جب سرکار کی ولادت ہوئی. اور خوشی میں کیا کام کیا؟ جا تو آزاد ہے, انگلی کا اشارہ کیا. اب جب یہ مر گیا, اس کی موت بھی بڑی عبرتناک موت تھی.
اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے, سخت تکلیف میں ہوں, عذاب میں. ظاہر ہے جیسے اس کے کارنامے تھے ویسے ہی اس کو عذاب ہونا تھا. لیکن ہر پیر کے دن اس انگلی سے مجھے فیض ملتا ہے, میں اس کو چوستا ہوں, اس سے مجھے سکون ملتا ہے, عذاب موقوف ہو جاتا ہر پیر کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی, میں نے خوشی میں اس انگلی کا اشارہ کیا تھا, جا تو آزاد ہے, اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, اس کا صلہ مجھے یہ ملتا ہے کہ عذاب مسلسل ہوتا ہے لیکن ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جاتی, ہر پیر کے دن. اور اس انگلی کے ذریعے مجھے, اس انگلی کا اشارہ کیا نا, اس سے مجھے اس تکلیف میں راحت ملتی ہے, سکون, ہر پیر کے دن. اس حدیث کو لکھ کر, اس روایت کو لکھ کر علماء اسلام نے لکھا, مفسرین محدثین نے لکھا, غور کرو, ایک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اتنا سا عمل کرے کہ انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کر دے, تو خالق کائنات اسی پیر کے دن اسی انگلی کی وجہ سے اسے سکون دے دے اور اس کے عذاب میں تخفیف کر دے. تو کوئی اگر صاحب ایمان, حضور کا عاشق, حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کو کتنا ثواب ملے. اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی اور اللہ رب العالمین کتنا عذاب اس سے دور کر دے. اور ہمارا ایمان ہے, یقین کامل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی وجہ سے, ثناخوانی کرنے کی وجہ سے, ان محافل میں شرکت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین عذاب ضرور ضرور موقوف کرے گا اور رحمتوں برکتوں کی برسات کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ جہاں بھی, جس مقام پر بھی ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جن کو سب مانتے ہیں, اہل سنت بھی مانتے ہیں اور دوسرے بھی مانتے ہیں, فرماتے میں ایک محفل میلاد میں شریک ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ تبارک و تعالی نے حجابات میری نظروں سے ہٹا دیے, میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا اس محفل میں ضرور ضرور اللہ کی رحمت نازل ہوں. اور ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم محفل کریں گے, جس مقام پر کریں گے, جس وقت کریں گے, جس لمحے کریں گے, حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہوں, ان کو پتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے محفل میلاد کرتا تھا, لنگر تقسیم کرتا تھا, حضور کی ولادت کی خوشی میں محفل منعقد کی, ثناخوانی ہوئی, حضور کا ذکر مبارک ہوا, سلام ہوا, دعا ہوئی, اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام, ولادت کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے, لنگر تقسیم کر رہے. ایک سال ایسا ہوا کہ حالات درست نہ رہے, یعنی ایسی کیفیت نہیں ہوئی کہ میں اسی اہتمام سے محفل میلاد کروں. ظاہر ہے انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, کبھی عسر ہے تو کبھی یسر ہے, لیکن قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ تنگی ہے, نہیں, اس کے ساتھ ہی آسانی. کبھی ہمارے اعمال کی وجہ سے, کبھی ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی. تو انسان کے حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے, کبھی تنگی ہے, کبھی آسانی ہے, کبھی مشکل ہے, کبھی پریشانی ہے, کبھی غم ہے, کبھی راحت ہے. زندگی میں یہ سارے ادوار آتے ہیں, حالات پیش آتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ میرے حالات کچھ درست نہ رہے, میں اس اہتمام سے سرکار کا میلاد نہیں منا سکا, لیکن پھر بھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں نے محفل میلاد منعقد کی, ثناخوانی ہوئی, ذکر مبارک ہوا, جو جو محفل میلاد میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہوئی. اب اس کے بعد جو لنگر شریف ہوتا تھا
اتنا پیسہ نہیں تھا یا اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اسی پیمانے پر لنگر شریف کرتا، میں نے بھنے ہوئے چنے لے لیے، وہی سامنے رکھ کے میلاد پڑھ دیا اور بعد میں بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے۔ بھنے ہوئے چنے، وہی استطاعت تھی، سامنے رکھ دیے، میلاد پڑھ دیا اور بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے۔ جب رات کو سوئے تو یہ تو سو گئے، ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کے دست مبارک میں وہی بھنے ہوئے چنے ہیں، سرکار تناول فرما رہے ہیں۔ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کہ اس کی استطاعت نہیں تھی، آ کر دکھا دیا کہ ہم نے وہی قبول کر لیا جو تم نے اپنی استطاعت کے مطابق کر لیا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرے، ثنا خوانی کر لے، محفل میلاد کر لے، جیسی اس کی حیثیت۔ وہ چہروں کو نہیں دیکھتے، وہ دلوں کو دیکھتے، اس کے دل میں کیا ہے۔ محبت رسول ہے قبول ہے، اور اگر عداوت رسول ہے نامنظور ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفلیں منعقد کرنا، سرکار کا ذکر مبارک کرنا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا ہی کام چلا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں بیٹھتے تھے، حضور کے فضائل، حضور کے خصائل، حضور کے شمائل بیان کرتے تھے۔ یہ ساری روایتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، کوئی حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے، کوئی جاہ و جلال کا ذکر کر رہا ہے، کوئی فضل و کمال کا ذکر کر رہا ہے، کوئی جود و نوال کا ذکر کر رہا ہے، کوئی عظمت، رفعت، بلندی اس کا ذکر کر رہا ہے۔ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور جھنڈے لگانا فرشتوں کی سنت ہے۔ بلکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو صحابہ بے چین تھے، بے قرار تھے، کب حضور آ رہے ہیں۔ اب کوئی ظاہری ذریعہ نہیں، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ فیکس ہے، نہ موبائل ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے سرکار آ رہے؟ تو کیا کرتے تھے؟ درختوں پر چڑھ جاتے تھے کہ دور سے آتا ہوا بھی نظر آ جائے۔ قافلے آتے تھے، کوئی گرد و غبار اڑے، پتہ چلے کہ سرکار تشریف لا رہے۔ لیکن جب کافی دیر اوپر رہتے اور نظر نہیں آتے تو مایوس ہو کے نیچے اتر آتے تھے۔ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، ایک یہودی نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھ لیا، اس نے وہیں سے پکارا، سنو مسلمانوں سنو، تمہارے نبی آ گئے۔ مسلمان خوش ہو گئے، کچھ درختوں پر چڑھے، انہوں نے دیکھا واقعی گرد و غبار نظر آ رہا تھا کہ قافلہ آ رہا۔ جب قریب آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں، جن کے لیے اپنا وطن چھوڑا وہ آ گئے ہیں، جن کے لیے گھر بار چھوڑا وہ آ گئے ہیں، جن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عزم کیا ہے وہ آ گئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ مدینے کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، سورج طلوع ہو گیا ہے اپنی روشنی کے ساتھ۔ ہر کوئی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ نے دست بوسی کی، کسی نے قدم بوسی کی، خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ایک صحابی نے اپنا عمامہ اتار کر اس کو لکڑی میں باندھ کے جھنڈا بنا لیا، خوش ہو رہے ہیں، جھنڈا بنا کر ہلا رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ قرآن میں لکھا تھا ایسا کرو؟ نہیں، محبت تھی، محبت رسول۔ یہ فوراً کہتے ہیں نا کیا قرآن میں لکھا ہے خوشی مناؤ؟ ہم کہتے ہیں ہاں قرآن میں بھی لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ مفسرین نے کہا فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد اسلام۔ کسی نے کہا فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے تو بتاؤ قرآن اور اسلام ملے کس کی وجہ سے؟ اگر وہ نہ آتے تو نہ اسلام ملتا، نہ وہ نہ آتے نہ قرآن ملتا۔
بلکہ وہ نہ آتے تو رحمان کا پتہ ہمیں کون بتاتا؟ قرآن ملا تو ان کی بارگاہ سے، رحمان ملا تو انہی کے بتانے سے، ورنہ تو بتوں کو پوج رہے تھے۔ تو ان کی آمد پر خوشی نہ ہو تو پھر کب ہو؟ تو خوشی تو منانا قرآن کے مطابق ہے۔ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو، قرآن کہتا ہے لوگوں کو چاہیے خوشی منائیں۔ تو عرض کر رہا تھا صحابہ خوش ہو گئے۔ اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام میرے گھر ہو۔ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائیں، سرکار میرے گھر آ جائیں، وہ کہتے میرے گھر آ جائیں، وہ کہتے میرے گھر آ جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک کے گھر جاتے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا۔ یہ تو ہوتا ہے نا، ہر عاشق چاہ رہا ہے ایک کے جائیں تو دوسرے کا دل ٹوٹے، اس کے جائیں تو تیسرے کا، کسی نہ کسی کا تو دل ٹوٹے گا، بلکہ سبھی کا ٹوٹے گا۔ ایک کے گھر ہی جائیں گے نا، جس کے گھر قیام کریں گے وہی خوش ہوگا، باقی تو سب مایوس ہو جائیں گے، سرکار نے میرے گھر قیام نہیں کیا۔ قربان ہو جاؤ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ سب اونٹنی کے مہار پکڑے نا کہ ہم اپنے گھر لے جائیں، فرمایا چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی ہم وہیں قیام کریں گے۔ اونٹنی پر چھوڑ دیا، اب سب پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے فیصلہ ہی ایسا فرما دیا، اب اونٹنی چل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ تو جانور ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے۔ ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی، یہ کتاب میں لکھا نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، یقیناً ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی اونٹنی ہمارے گھر بیٹھ جائے، کاش یہ ہمارے گھر بیٹھ جائے۔ وہ گزرتی چلی جا رہی ہے، ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، آخر میں بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ میزبان رسول ہونے کا لقب انہیں مل گیا، خطاب مل گیا، سرکار کے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استنبول میں آپ کا مزار مبارک ہے، گزشتہ سال میں گیا تو میں نے اس مزار مبارک کی زیارت کی۔ استنبول میں آپ کا مزار ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہیں اونٹنی بیٹھ گئی، سرکار نے وہیں قیام فرما دیا۔ فیصلہ اتنا بہترین تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ اونٹنی کو کس نے بتایا یہاں بیٹھنا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، وہ تو جانور ہے۔ ارے آپ ایک جانور پر سوار ہو جائیں، جہاں میرا گھوڑا بیٹھ جائے گا میں وہیں اتر جاؤں گا، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہیں اتر جاؤں گا۔ اب آپ ڈریں گے ارے یہ کہیں کسی اور جگہ نہیں بیٹھ جائے، یہ تو جانور ہے، کسی گندے نالے میں بھی بیٹھ سکتی ہے، کسی غلط جگہ بھی جا سکتی ہے، اور میں نے تو کہہ دیا کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ جانتے تھے اونٹنی بیٹھے گی وہیں جہاں میں چاہوں گا، وہیں بیٹھے گی جہاں میں چاہوں گا، میری مرضی کے خلاف بیٹھ ہی نہیں سکتی، اسی لیے فرما دیا جہاں یہ بیٹھے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ اب وہ اونٹنی بھی تو حضور کی اونٹنی تھی، وہ کہ معمولی اونٹنی نہیں تھی، یہ سواری کا کمال نہیں تھا، یہ تو سوار کا فیض تھا۔ یہ سوار کا فیض تھا کہ جہاں سرکار نے چاہا اونٹنی وہیں بیٹھ گئی، وہیں قیام فرما لیا، وہیں رحمتیں برکتوں کا نزول ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے، جانور پر توجہ کر دیں تو وہ باخبر ہو جائے، تو کسی صاحب ایمان پر کر دے تو اس کا کیا مقام ہو جائے؟ اسی ایک نگاہ کرم کے تو ہم طالب ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، ایک نگاہ کرم کے طالب۔ آپ کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں، آپ کی محفل اسی لیے سجا رہے ہیں کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے چند اعتراضات آپ کے سامنے بیان کیے اور ان کے جوابات، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت نہایت جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں، یقیناً وہ صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، بزرگان دین اولیاء کاملین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہو رہی ہے سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اپنے فیضان نبوت سے مستفیض بھی فرمائیں۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سبکدوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما،
جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرما، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مستفید فرما، امن و امان کا گہوارہ بنا، تخریب کاری کا خاتمہ فرما، اس ملک کو، اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ مولا اس ملک کو مٹانے والوں کو مٹا دے، مولا اس کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دے، مولا اس شہر میں اور اس ملک میں رہنے والوں کی عزت اور مان اور ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جن حضرات نے، جن خواتین نے اس نشست میں شرکت کی ہے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔